नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह माइदा आयत नंबर 51 से 56 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। आमना युमिनु ईमानुन, ईमान लाना। ए ईमान वालो, ला तत्तखिजू, ना तुम बनाओ। इत्तखज़ा होता है उसने बनाया, यत्तखिजू वो बनाता है, और उससे यत्तखिजू से ये सीगा है तत्तखिजू का, तुम बनाओ। फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा तत्ताखिजू, फिर लाए नहीं है साथ, ला तत्ताखिजू ना तुम बनाओ। ये एक्चुअली था तत्ताखिजूना, तुम बनाते हो या तुम बनाओगे। तो ला की वजह से नून तो ड्रॉप हो गया, ये रह गया ला तत्ताखिजू ना तुम बनाओ अल यहूदा यहूदियों को, वन नसारा और नसारा को, औलिया दोस्त। ये हालत नसब में है तीनों, और तीनों मफूल हैं। ये जो ज़बर है ये बता रही है कि ये हालत नसब में है, और मफूल हमेशा हालत नसब में होता है। ना बनाओ, किसको किसको दोस्त ना बनाओ, यहूद को और नसारा को, औलिया वली की जमा औलिया, दोस्त ना बनाओ। बाज़ुहुम उनमें से बाज़, औलियाउ दोस्त हैं बाज़ इन बाज़ के, यानी वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम उन्हें दोस्त ना बनाओ। वमन यतवल्लहुम, और जो दोस्त बनाएगा उन्हें, जो दोस्ती करेगा उनसे, तवल्ला या तवल्ला दोस्ती करना, और जो उनको दोस्त बनाएगा, मिनकुम तुम में से, फ़इन्नहु पस बेशक वो, मिनहुम उनमें से ही है, फिर वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी नहीं हदायत देता, अल कौम ज़ालिमीन जालिम कौम को। जालिम कौम ये है मुरक्कब तौसीफी, अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं देता। फतर अल्लज़ीना बस आप देखते हैं उन लोगों को, फी क़ुलूबिहिम कि उनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है। कौन सी बीमारी है? निफाक की बीमारी है। आप देखते हैं उन लोगों को कि उनके दिलों में बीमारी है। युसारिऊना वो जल्दी करते हैं, सारा युसारिऊ होता है जल्दी करना, युसारिऊना वो सब जल्दी करते हैं। फेल मुजारे सीगा जमा मुज़क्कर गायब, फीहिम उनमें, यानी उनमें का मतलब ये है कि उनकी दोस्ती में, जिनके अंदर निफाक की बीमारी है, ये दिली मरीज जो लोग होते हैं, वो फिर उन्हीं के साथ दोस्ती करने में भाग दौड़ करते रहते हैं। यकूलूना, क्यों वो करते हैं उनके साथ दोस्तियां? यकूलूना वो कहते हैं, नख्शा हम डरते हैं, हमें खौफ है। खाशिया यख्शा का मतलब होता है डरना, खशियत का लफ्ज़ भी इसी से होता है, खुशू भी इसी से होता है। जो हम कहते हैं नमाज में खुशू होना चाहिए, इंसान के दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। हम डरते हैं अन तुसीबना, ऐसा ना हो कि हमें पहुंच जाए। अन मस्दरिया है कि हमें पहुंचे। असबह युस्बिहु होता है पहुंचना, ऐसा ना हो कि हमें पहुंचे। दायरतुन गर्दिश ज़माना, मुसीबत, ऐसा ना हो कि हमें कोई मुसीबत पहुंचे, कोई ज़माने की गर्दिश ना पहुंच जाए, इसलिए हम उनसे बना के रखना चाहते हैं। ये कहते हैं फ़असल्लाहु, बस करीब है अल्लाह। असा का मतलब होता है करीब है, अल्लाह अल्लाह ताला, अन यातिया कि वो ले आए, आता यूती
لانا، یاتی یا کہ وہ لے آئے، بالفتح فتح، او امرن یا کوئی حکم، کوئی صورت، کوئی معاملہ، من عندہ اپنے پاس سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پاس سے کوئی صورت پیدا کر دے، کوئی ایسا امر لے آئے، من عندہ اپنی طرف سے، فیصبحوا پھر وہ ہو جائیں، اللہ اس پر، ما جو اسروا انہوں نے چھپا رکھا تھا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، اسرا یسر چھپانا، سری نمازیں بھی سنا ہوگا آپ نے جس میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، اسرار و رموز بھی، تو اسرا اسی سے ہے، اسروا انہوں نے چھپا رکھا تھا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین شرمندہ، پھر وہ اس بات پہ شرمندہ ہو جائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہیں گے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اہؤلاء کیا یہ ہیں وہ لوگ، یہ سوالیہ انداز ہے، استفہام ہے، اہؤلاء کیا یہ ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے اقسمو قسمیں کھائیں، اقسم یقسم قسم کھانا، جنہوں نے قسمیں کھائیں، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی سخت قسمیں، پکی قسمیں، ایمان جو ہے یہ قسموں کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایمان الف کے زیر کے ساتھ، الف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ ایمان ہوگا، جو ایمان ہوتا ہے، تو ایمان جو ہے وہ قسموں کے لیے آتا ہے، جہد ایمانہم، جہدہ پکی مضبوط، جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں، انہم بے شک وہ، لمعکم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، کم تمہارے، مع ساتھ، کم تمہارے، حبتت ضائع ہو گئے، حبت یحبط ہوتا ہے ضائع ہو جانا، حبتت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پھر وہ ہو گئے، یہ وہی اصبح پیچھے بھی پڑھا ہے ہم نے، ہو جانا، یہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی، پھر وہ سب ہو گئے، خاسرین خسارہ پانے والے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتدا من جو کوئی شرطیہ ہے، یرتدا ارتداد کا رستہ اختیار کرے گا، پھر جائے گا، پھر جانا، ارتدا یرتدو پھر جانا، کہتے ہیں وہ دین اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، آپ کو پتہ ہے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، اس کی سزا قتل ہوتی ہے، من یرتدا جو کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فسوف تو ان قریب، یأتی اللہ لے آئے گا اللہ تعالی، یہاں پہ زبر تھی یاتی اللہ، یہ جو ہم نے جہاں سے یہ سلائیڈز بناتے ہیں لیتے ہیں لفظ مصباح القرآن، تو وہاں پہ زبر لکھی ہوئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، اس وجہ سے یہ پیچھے بیک گراؤنڈ بھی چینج ہو گیا، تو اگر کوئی لوگ مصباح القرآن سے پڑھ رہے ہوں تو یہاں پہ وہاں پہ غلطی سے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کسی نے کیا ہوگا، فسوف یأتی اللہ تو ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ، بقوم ایسی قوم کو، یحبہم وہ محبت رکھتا ہوگا ان سے، حبا یحبو پسند کرنا، محبت رکھنا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت رکھیں گے اس سے، اور وہ محبت رکھتے ہوں گے اس سے، یحبونا وہ سب محبت رکھتے ہیں، ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، اذلۃ نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون جہاد کرتے ہوں گے، جاہدہ یجاہدو جہاد کرنا،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون، اور نہیں وہ ڈرتے ہوں گے، خافا یخافو سے، یخافون نہیں وہ سب ڈرتے ہوں گے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، لومۃ ملامت، لائم ملامت کرنے والا، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، آتا یؤتی دینا، وہ یؤتی وہ دیتا ہے ہی اس کو، یعنی وہ فضل وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ انما بے شک، ولیکم تمہارا دوست، ولیکم اللہ تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین وہ جو لوگ، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ جھکنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ تو بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، حزب اللہ جو ہوتا ہے، حزب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، بے شک اللہ کی جماعت، ہم الغالبون وہی غالب آنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اے ایمان والو نہ بناؤ، الیہود یہود کو، والنصارى اور نصارہ کو، اولیاء دوست۔ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اس میں یہود و نصارہ سے محبت کا رشتہ، موالات کا رشتہ، دوستی کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، کیونکہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کی جو شان نزول بیان کی گئی ہے نا، وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ دونوں ہی چونکہ زمانہ جاہلیت سے ہی یہودیوں کے یہ دوست چلے آ رہے تھے، حلیف تھے، ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے تو ظاہر ہے اس نے تو کہا کہ جیسے وہ ظاہری طور پہ اسلام کا اظہار کرتا تھا تو اس نے اسلام کا اظہار کیا، اور دوسری طرف جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، 3 قبیلے تھے نا یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، تو جنگ بدر تو 2 ہجری میں ہو گئی، اور اس میں ہی بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے فتنہ برپا کر دیا، اور اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ اس پر حضرت عبادہ جو تھے انہوں نے اپنے یہودی دوستوں سے بھی پھر اعلان برات کر دیا کہ ان سے دوستی کے رشتے توڑ دیے، لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے تو یہودیوں کے ساتھ دوستی کے رشتے بڑھانے شروع کر دیے، اور ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کا میں بچاؤ کر سکوں، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ دیکھیں جو منافق بھی ہیں اسلام قرآن میں ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ ایمان
कदम भरते हैं, इस्लाम का दम भरते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमानों के साथ नमाज़ें पढ़ते थे। तो इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि जो भी यहूदो निसारा का दोस्त होगा वो उन्हीं में से होगा। ठीक है, तो ये तो खैर आयत तो आम है, हमेशा के लिए है, आज भी यही हुक्म है हमें। बेशक इसका शान नज़ूल एक कोई ख़ास वक्त है, उस वक्त जब ये नाजिल हुई किसी ख़ास मौके पे नाजिल हुई, लेकिन आज भी ये हुक्म हमारे लिए वैसे ही है। तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाज़हुम औलिया बाज़, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जबकि इससे पहले हम इसी सूरत की आयत नंबर 14 में ये पढ़ के आए हैं कि फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, हमने उनके दरमियान अदावत और बोझ किया डाल दिया है क़यामत के दिन तक। तो ये जो बात थी कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक उनके दिलों में बोगस डाल दिया है, ये तो बात एक है, फैक्ट है। लेकिन अब ये जो है कि ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये वाली जो आयत है, ये एक तरह से पेशीन गोई थी। अल्लाह ताला ने ये पहले से बता दिया था और ये पेशीन गोई जो है वो अब आके 20वीं सदी में पूरी हुई है। अभी हम अगर देखें बाज़हुम औलिया बाज़, कि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और अब उनकी दोस्ती हमें नज़र आती है। क्यों? वजह क्या है इस दोस्ती की? कि अब उनके मफादात हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहूदियों का पूरी जो है ना कब्ज़ा है इस वक़्त, पूरी जो यहूद हैं उनका ईसाइयों की मईशत पर हर तरह से कब्ज़ा है। इसीलिए ईसाई यहूदियों की के साथ दोस्ती करते हैं और ये जो इनकी रियासत बनी है ना इसराइल की, ये भी बरतानिया और अमेरिका के ज़ेर असर बनी है। और अब भी अगर ये उनकी इसराइली रियासत कायम है, तो असल में इन्हीं ईसाई मुल्कों की पुश्तपनाही की वजह से कायम है। तो अभी भी वो उनकी पुश्तपनाही करते हैं और उनकी आपस में दोस्तियाँ हैं। इसके बावजूद के एतकादी लिहाज से इनके बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं। तो अल्लाह ताला हमसे ये फरमा रहे हैं कि इनको दोस्त ना बनाओ, जो इन्हें दोस्त बनाएगा, वो फिर इन्हीं में से होगा। फ़तरल्लज़ीना, बस आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है, वो कोशिश करते रहते हैं उन्हीं में जाने की, उन्हीं के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। फलां मुल्क से दोस्ती का मुआहिदा कर लें, फलां से मदद कर हासिल कर लें, फलां से हमायत की तवक्को रखें। उनकी सारी भाग-दौड़, हमारी अपनी भी दूसरों की क्या बात है, हमारे अपने मुल्क के भी यही हालात हैं कि हमारी सारी कोशिशें, हमारी खारजा पॉलिसी जो है युसारिऊना फ़ीह, इसलिए कि इनके दिलों में रोग है। अगर अल्लाह पर एतमाद हो, यकीन हो, तवक्कुल हो और अल्लाह से खुलूस और अखलास का रिश्ता हो, तो फिर अल्लाह ही से मदद की उम्मीद भी हो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो भी तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हम लोगों पे भरोसा रखते हैं, लोगों से उम्मीदें रखते हैं। तो युसारिऊन फ़ीहिम, क्यों करते हैं ऐसा? यक़ूलून नख़्शा, कहते हैं हमें डर है अन तुसीबना दायरा, ऐसा ना हो कि हमें कोई गर्दिश ज़माना पहुँच जाए, ऐसा ना हो कि हमें कोई मुसीबत पहुँच जाए। हमें अंदेशा है कि गर्दिश ज़माना और किसी मुसीबत में ना हम फँस जाएँ। यानी हम यहूद व नसारा से इसलिए ताल्लुकात रखते हैं कि कल कलाम किसी मुसीबत में फँस जाएँगे तो फिर ये हमारी मदद कर देंगे। तो फरमाया फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़थि, तो बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला जल्द ही फ़तह ले आए या अपने पास से कोई और फ़ैसला सादर फरमा दे, तो फिर जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाए हुए हैं, उस पर शर्मसार हो जाएँ, इस पर नादम उन्हें होना पड़े। उन्हें मालूम हो जाएगा कि जिनकी दोस्ती का सहारा उन्होंने अपने ख़्याल में ले रखा था, वही उन्हें धोखा दे रही है। वयक़ूलुल लज़ीना आमनू, और उस वक़्त अहले ईमान कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं? क्या यही वो लोग हैं अहाउलाइल्लज़ीना, जो अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते थे कि वो तो तुम्हारे साथ हैं, उनके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएँगे और वो खसारे में पड़ जाएँगे, खसारे वाले बन के रह जाएँगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अब देखें ये जो आयत है ना, अगली 3 आयतें आ रही हैं, उनमें अहले ईमान का ज़िक्र है, उन अहले ईमान का जो पूरे खुलूस के साथ अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद कर रहे हैं। जो पूरे दिल के साथ
اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے دلوں میں بھی یہ احساس پیدا فرما دے کہ ہم اس کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کریں، اور یہ جو پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا الکافرون الظالمون الفاسقون، ہم ان صفوں سے باہر نکل آئیں۔ اور یہ جو آیات ہیں، اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر جاتا ہے تم میں سے اپنے دین سے، یا پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے۔ یہ جو پھر جانا ہے، یہ جو ارتداد ہے یا ارتدا کا جو لفظ ہے، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر پھر جانا، بالکل دین اسلام سے نکل ہی جانا، جیسے ایک شخص اسلام کو چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کر لے، یہودیت اختیار کر لے یا نصرانیت اختیار کر لے، یہ تو بڑی واضح قانونی ارتداد کا راستہ ہے۔ لیکن ایک باطنی ارتداد بھی ہوتا ہے، یعنی انسان الٹے پاؤں پھرنے لگ جائے، پسپائی اختیار کرنے لگ جائے، اوپر تو اسلام کا لبادہ ویسے کا ویسے ہی ہے، لیکن اپنے دل کے اندر سے وہ چیز نکل جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے تو کوشش کر رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کی، اب بالکل دین کا بس ایک نام ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں، ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے۔ اور جب تو کوئی فائدہ نظر آیا تو اس وقت اللہ کا نام یاد آ گیا، اور جیسے ہی کوئی مشکل نظر آئی بھاگ کھڑے ہوئے، جب کوئی آزمائش آئی تو کھٹک کے وہیں کھڑے ہو گئے، جیسے ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، یہ بھی ایک ارتداد ہی ہوتا ہے، وَمَن يَرْتَدَّ، لیکن حقیقتاً تو یہ اس ارتداد کی بات ہو رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے بعض علماء کہتے ہیں، شاید والی بات نہیں ہے، کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مرتدین کچھ لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر یہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو پھر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ ہوا تھا نا، اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ، نہیں سوری، مختلف جنگیں لڑی تھی، جنگ یمامہ تو وہ ان کے خلاف تھی جو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مرتد ہو جاتے ہو، دین اسلام سے پھر جاتے ہو، فسوف یاتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ لے آئے گا اس قوم کو، یہ یہاں سے یہ زبر اس کی نہیں مٹائے گی، فسوف یاتی اللہ بقوم، یہاں پہ یاتی اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جن کے اندر کیا خصوصیات ہوں گی، یحبہم و یحبونہ، وہ محبت رکھتا ہے ان سے اور وہ محبت رکھتے ہیں اس سے۔ اب یہ کوالٹیز ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ایسی قوم لے آؤں گا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کی پوری نسل انسانی کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ دوسرے لے، یا لوگوں کے کچھ گروہوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے اور ان کی جگہ پہ نئے دوسرے لوگوں کو لے، کہ ان کے اندر پھر یہ کوالٹیز ہوں گی، یحبہم و یحبونہ، پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور دوسری کوالٹی کیا ہوگی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم دل ہوں گے، وہ حلقہ یاراں تو گریشم کی طرح نرم، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کافروں کے مقابلے میں فولاد بن جائیں گے اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے۔ اور جیسے سورہ فتح میں بھی ایسی ہی ایک آیت آتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور کفار پر بہت سخت، یہ کوالٹی ہوتی ہے اللہ کے مومن بندوں کی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ انہیں کہیں گے، نصیحتیں کریں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں، بچا بچا کے رکھا کرو، اپنی اولاد کی فکر کیا کرو، اس طرح کی باتیں، لیکن ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی ملامت گر کی ملامت انہیں روک نہیں سکے گی۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کی ایک حدیث ہے، یہ لومۃ لائم سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ دوسری کیا؟ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، اس لیے پھر پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں۔ تیسری نصیحت کیا تھی؟ رشتہ داروں سے جڑو، صلہ رحمی کرو، خواہ وہ قطع رحمی کریں، وہ تم سے کٹنا چاہتے ہوں تو تم ان سے جڑو، یہ نصیحت فرمائی آپ نے۔ پھر چوتھی نصیحت کیا تھی؟ کسی سے کوئی سوال نہ کرو، دستے سوال دراز نہ کرو، اپنی ضروریات اپنے بھروسے پہ پوری کرو، کسی سے کچھ نہ مانگو۔ پانچویں بات، حق بات کہوں خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، حق بات سے پیچھے نہ ہٹوں۔ پھر اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں۔ ہم اکثر کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہماری آدھی سے زیادہ باتیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور 7ویں اور آخری بات، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ 7 باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی۔ ان میں سے ہم بھی کوشش کریں کہ جتنی ہم سے ہو سکے ہم ان کو پورا کریں اور آہستہ آہستہ ساری پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو جو لوگ اللہ پھر لے کے آئے گا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کو یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات جو ہیں یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں ایسا فضل عطا فرمائے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے، خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہم بھی کوشش کرتے رہیں۔ آگے فرمایا انما، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، جسے چاہے اپنا فضل عطا فرما دے۔ ہمیں اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم من فضلک الکریم، اللہ اپنے فضل عظیم سے ہمیں بھی عطا فرما۔ انما ولیکم اللہ، پہلے ہم نے دیکھا کہ دوستی نہیں کرنی، تو پھر کس سے دوستی کرنی ہے؟ یہود و نصارہ سے نہیں کرنی، تو کس سے کرنی ہے؟ بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے، اس سے دوستی کرو۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے دوست ہیں تمہارے، ان سے دوستی کرو۔ اور وہ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ، اور جو اللہ سے دوستی کرے گا اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کا جو گروہ ہے، اللہ کی جو جماعت ہے، وہی غالب آنے والی ہے، وہی سب پہ غالب ہے۔ حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت کی جو جماعت ہے اس کے غلبے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو کون ہے حزب اللہ؟ جس کا تعلق اللہ، رسول اور مومنین سے ہو، کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ سے ان کی دوستی نہ ہو، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان سے وہ محبت کا تعلق نہ رکھیں۔ سورہ مجادلہ میں بھی آتا ہے اسی کے بارے میں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، فرمایا تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے،
نہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی حزب اللہ ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اللہ اپنی جماعت میں سے کرے اور اسی گروہ کا حصہ بنائے جو اللہ والوں کا گروہ ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، حقیقت جو اللہ والوں کا گروہ ہے وہ اللہ ہی کا گروہ ہے۔ چلیے جی، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون